बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको समर डिबेट में खुश आमदीद कहता है। आज की डिबेट हम कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने की तजवीज़ देने में कामयाब रहा है या उसकी बिना पर हमारे समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और अखलाकी ढांचे को नुकसान हो रहा है। मैंने दावत दी है सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले उन दोस्तों को जो अपनी पार्टियों के लिए, अपनी पार्टी के मंशूर के लिए जद्दोजहद करते हैं, लोगों तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं। आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट, यूथ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मेरे इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं कैसर शरीफ साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। वसन मली साहब तशरीफ़ रखते हैं, सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन वस्ती पंजाब। हाफ़िज़ गज़नफ़र साहब तशरीफ़ रखते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं GUI पंजाब के। तनवीर हुसैन अब्बास साहब हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के। और मियाँ फैसल महमूद हैं, रुकन तहरीक लिबैक पाकिस्तान के। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हो रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि इससे हमारे मसाइल कोई बेहतर हो जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है सर। मसाइल का हल जो है उसके लिए तो तजवीज़ ज़रूर दी जाती है, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको वो दिखा देते हैं कि ये मसाइल चल रहे हैं, मगर वो मसाइल का हल नहीं होता। मसाइल के हल के लिए इसके को हदूद क़यूद को मुतय्यन करना चाहिए। कोई भी सिस्टम है, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है, वो सोशल मीडिया के हदूद क़यूद को मुतय्यन करे और फिर उसको साथ आगे फर्दर उसके हल की तरफ जाया जाए। तजवीज़ ज़रूर दी जाती है, सोशल मीडिया से हल किसी भी चीज़ का अभी तक नहीं निकला, सिर्फ तजावीज़ आती हैं बस। तनवीर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। मुझे ये बताएं कि क्या सोशल मीडिया ने रवायती मीडिया की जगह ले ली है? मेरे ख़्याल में आज के दौर का जो सोशल मीडिया है वो हमारा जो मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल्स थे या न्यूज़ चैनल्स आते थे उनसे बहुत फास्ट है। ठीक है, अगर एक न्यूज़ 2 घंटे में टीवी चैनल्स पे आ रही है तो सोशल मीडिया पे वो बहुत जल्दी आ जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, यही वजह है कि जो आम हमारी यूथ है वो उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनको ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, उनकी फॉलोअरशिप ज़्यादा है, व्यूवरशिप ज़्यादा है। रिवायती तौर पे देखें ना, अब न्यूज़ चैनल्स को मेरा ये मानना है कि लोग ज़्यादा नहीं देखते। लोग इवन अगर न्यूज़ चैनल्स का भी कंटेंट है उसको सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, टीवी चैनल्स को तो कोई नहीं चला के देख रहा होता। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसने हमारी टीवी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि जितने भी हमारे चैनल्स का कंटेंट है वो ख़ुद भी तो सोशल मीडिया पे आ रहा है। लेकिन तनवीर, क्या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या आप इसको समझते नहीं हो कि ये आपको रिप्लेस कर रहा है, सियासी पार्टियों के कारकुनों को और सियासी पार्टियों की क़यादत को रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस नहीं कर रहा। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनसे बेनिफिट्स ले रहे हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के जो जितने भी हैं इस्तेमालात हैं उससे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। बाकी जिस तरह हम लोग कहा करते थे कि अगर किसी को किसी का प्रोग्राम नहीं पसंद तो रिमोट कंट्रोल से आप अपने टीवी चैनल से दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो सकते हैं, सेम इसी तरह है कि हमें अगर किसी कंटेंट क्रिएटर का काम पसंद नहीं आ रहा, उसका कंटेंट सही नहीं है, तो हम उसको हम किसी और चैनल पे स्विच हो जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं। तनवीर, आप ये समझते हो कि गाली देना नहीं, गाली देना किसी को अब्यूज़ करना, ठीक है, बुली करना, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। जिस तरह से पैमरा है हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स को हैंडल करने के लिए, इनको भी हमें एक इस तरह के सेटअप में लाना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस हो सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते ना रहें। कैसा आप क्या कहेंगे? हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के डॉक्टर ब्रायन प्रीमेक को कोड करें, जिन्होंने एक रिसर्च की और 2000 स्टूडेंट्स पे उन्होंने इसका पूरा जो है वो इसका सैम्पल साइज़ रखा, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े बताया कि इस सोशल मीडिया के दिमागी सेहत के ऊपर बहुत सारे असरात हैं और ये एक वबाई मर्ज़ की तरह जो है वो असरात रखता है। जो नौजवान 2 घंटे इसका इस्तेमाल करता है वो अपनी सोशल लाइफ से बहुत सारे फासले पे चला जाता है। वो तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही, इस रिसर्च से ये चीज़ सामने आई
کہ یہ سوسائٹی کو جوڑ نہیں رہا بلکہ سوسائٹی کو توڑ رہا ہے. پولرائزیشن اس سے آئی ہے, اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے جو سوال آپ نے ان سے کیا کہ اس نے ریپلیس کر دیا, بالکل ریپلیس نہیں کیا, یہ ضرور اثر انداز ہوا ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں, لیکن جو ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کی پوری صحافت ہے وہ اس میں آج بھی اتھینٹسٹی ہے, آج بھی عدالت میں اس کو کوڈ کیا جاتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پر جو جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ کرتا ہے. اور کسی بہت بڑے میڈیا ٹائکون نے کہا تھا, میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ ایک گٹر کی بھی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں جس کا جو دل کرتا ہے, جو کسی پر الزام لگانا چاہتا ہے, کسی کی پگڑی اچھالنا چاہتا ہے, کسی کی ذات پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے خود کی کہ شائستگی نہیں ہے, گالم گلوچ کا کلچر آ گیا, دلیل کی جگہ شور نے لے لی ہے, اور جہاں پر مکالمہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ریپلیس تو نہیں کر سکے گا, اس کی اپنی حیثیت رہے گی. ٹی وی کی آج بھی جو چیز یا اخبار کی چیز آپ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. جی, میں آپ سے گزارش کروں گا محسن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ کیسے واپس لائے؟ اور میں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو, اگر آپ سے مکالمہ نہیں ہو رہا اور ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ جو یوز کر رہا ہے اس کو ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ پولیٹیکل ورکر کے, آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں جی, آپ کی بات بجا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کی جگہ ایک بندہ موبائل یوز کر رہا ہے وہ لے رہا ہے تو وہ کر تو زیادتی رہا ہے, مگر گراؤنڈ میں جو بھی کام ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کو جب بھی الیکشن میں ضرورت پڑتی ہے تو سیاسی ورکر کی ضرورت پڑتی ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو گراؤنڈ پہ بیٹھا سیاسی ورکر کرتا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے ڈیبیٹ کی, ایک آپ نے اچھا ایک آغاز کیا ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو میڈیا میں بھی جگہ ملنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ تو لوگ بیٹھے ہیں, اگر سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو جگہ مل رہی ہوتی تو شاید ہم آپ کی طرف نہ آتے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ دوسرے چینلز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ورکرز کو آگے لائیں, نہ کہ وہ یوٹیوبرز بلاگرز. اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے ملک کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بیٹھے ہیں. ان کا جو رستہ ہے, جس راستے سے وہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, ایک پیڈ بلاگر سے مسائل کا حل سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ڈیبیٹ میں ہی ہے. اور ڈیبیٹ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے اور پولیٹیکل ورکرز کا کام ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں ہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سما ڈیبیٹ میں انوائٹ کیا, اور میں اس انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز اور وہ لوگ جو سیاسی پارٹیز میں ایکچولی کام کرتے ہیں ان کو موقع ملا کہ آج آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں. اور آڈینس کو بھی بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے بیکاز یوتھ ان پالیٹکس کو امپورٹنس دی تو آج آپ کی آڈینس میں بھی وہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت شکریہ اینڈ وی اپلاڈ یو. تو سوشل میڈیا کا جو کویسچن ہے اس کے کچھ پروز اور کونس ہیں, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے, جیسے میں نے اپنے باقی کلیگس کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ نیوز آتی ہے, تو آئی تھنک کہ اگر ہم سوشل میڈیا کی نیوز کو دیکھیں تو موسٹ آف اٹ از فیک اور اٹس اے فالس اسٹوری. ہے نا. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو نئی لیڈرشپ ایمرج کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ دیکھیں, میں نے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر یو سی وارڈ لیول پہ کام کیا, ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر سے یا ابھی بھی آپ ان بچوں سے پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو موبائل یوزرز ہیں اور کتنے لوگ ووٹرز ہیں, تو دیر ول بی اے ڈفرینس. دوسری بات, سوشل میڈیا پہ آئی تھنک بہت سی ایسی فالس نیوز, فیک نیوز آتی ہیں جس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا, اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل کلچر جو ہے وہ ملک کا تباہ ہو رہا ہے. کیا خیال ہے جی یہ جو کہہ رہے ہیں ہینا جو کہہ رہی ہے, اور اس میں یہ بات بھی شامل کر لیجیے گا کہ مقبولیت اور معقولیت میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں سما ڈیبیٹ میں مجھے مدعو کیا ہے. بنیادی طور پر یہ جو دو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں, معقولیت اور مقبولیت, چونکہ آج کل کی جو مقبولیت ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے جب آپ ایک کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک ایکسیس کرتے ہیں, اب اس کے اندر گراؤنڈ ریالٹی کتنی ہے, حقائق کتنے ہیں, اس کے اندر فیکنیس کتنی ہے, اس کے اندر ریالٹی کتنی ہے,
جب تک آپ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور سوسائٹی کے اندر اپنے علم اور تعلیم کے ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اصل اور غلط میں، صحیح اور غلط میں، اور اصل اور فیک میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، تو یقیناً یہ چیز نالج کا بہاؤ انسان کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں ایک اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ بک دیکھیں گے یوول نوح ہرارے کی، وہ کہتا ہے کہ 21 لیسنز فار دا 21 سینچری۔ وہ اس میں کہتا ہے کہ جناب پہلا اس کا حصہ ہے کہ دنیا میں نالج کا بہاؤ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب انسان نالج کا بہاؤ نہیں سمجھتے کہ وہ سارا دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں؟ میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اب سوال یہ ہے کہ آپ اس میں سے غلط اور صحیح کے درمیان فرق کیسے کریں گے۔ قرآن پاک کا ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ سچ اور جھوٹ کو مکس نہ کرو۔ تو جب آپ سچ میں تھوڑا سا جھوٹ ملا دیتے ہیں تو وہ ٹوٹل اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹ کا ہی نکلتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریپلیس کر دے گا آپ سب لوگوں کو، اور سیاسی جماعتیں گھر میں بیٹھ جائیں گی، اور سوشل میڈیا جس کے پاس زیادہ فالوورز ہوں گے کوئی فیصلے کرے گا ملک کے معاملات کے؟ دیکھیں دنیا میں اس طرح کی چیز ہوئی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2010-11 میں ایک ویو آئی تھی عرب سپرنگ کے نام سے، اس کی وجہ سے مصر میں حکومت تبدیل ہوئی، اس کی وجہ سے لیبیا میں حالات بدلے اور معمر قذافی کو اسیسینیٹ کیا گیا، باقی بھی پورے عرب سپرنگ کی وجہ سے دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں وہ آپ نے دیکھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی سوشل میڈیا تھا۔ اس سوشل میڈیا نے جو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان ہوا سوسائٹی کو۔ اس کی وجہ سے مصر میں اس وقت ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے لیبیا کبھی بھی دوبارہ سروائیو نہیں کر رہا، بڑے مشکل حالات ہیں، سول وار کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں اور سیاسی جماعتیں اسی طرح آگے بڑھنے کا راستہ بناتی ہیں جس طرح کہ یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے اس کے بھی۔ تنویر آپ کیا کہتے ہو؟ تنویر بس ایک نیا پوائنٹ ریز ہوا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 2 بہت بڑے واقعات ہوئے دنیا کے اندر اور اس میں سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں، تو کیا آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن پاکستان کے اور جو عرب سپرنگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہاں کے اور ادھر کے ڈائنامکس میں کافی ڈفرینس ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ کیا فرق کیا ہے؟ کافی ڈفرینس ہے۔ دیکھیں وہاں کے جو ان کا جو سسٹم تھا، وہاں پہ گورنمنٹس تھیں وہ پراپر وہ الیکٹڈ گورنمنٹس تو نہیں تھی نا، وہاں پہ تو ایک نظام بادشاہ چل رہا تھا۔ وہ جو عوام کے پاس تو ایک راستہ ہی نہیں تھا نا اپنا خود کا نمائندہ چننے کا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں تو ڈیموکریسی ہے، اس لیے ہمیں سوشل میڈیا ہمیں ہمارے ڈیموکریسی کو اور ہم جن کو ہم نے چننا ہے، جن کو الیکٹ کرنا ہے، اس میں وہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ جو جن ملکوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو نظام بادشاہ تھا یا ڈکٹیٹرشپ تھی، 40 سال سے لوگ اکتائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیاز پہ اپنے طور پہ ایک سیکنڈ تنویر، ایک سیکنڈ تنویر، اینڈ رزلٹ کیا ہوا اس سوشل میڈیا کا؟ وہاں پہ تو چینج آئی، ہمیں لوگ سڑکوں پہ آگے، ٹوٹل ڈیزاسٹر میں وہاں پہ نظر آیا۔ میرے ساتھ ذرا، مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا، کیا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ ایک اپسرج ہوئی، لوگ سڑکوں پہ آگے، لوگوں نے سڑکوں پہ آگے کیمپ لگا دیے اور لگتا تھا کہ بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جمہوریت سے اور دور ہو گئے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا یہی ہے کہ دیکھیں نا، وہ جو ملک تھے، عرب کنٹریز وغیرہ تھے، وہاں پہ لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا کو یوز اس طرح سے نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پہ اب ڈیفینیٹلی وہی لوگ دوبارہ سے، اب اگر وہ مصر کی بات کرے تھے، مصر میں ابھی بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی کی طرف سے تو وہ ملک نہیں آیا نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے طور پہ اسٹرگل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے جس طرح سے پہلے ویو چلی تھی، اور آپ تو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ عرب سپرنگ تھی وہ ٹوٹل وہاں کے لوگوں کی ہی اس میں انفلوئنس نہیں تھا، وہ کچھ باہر کے جو طاقتیں ہوتی ہیں جو پلیز کرتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں ایلیمنٹس شامل تھے۔ وہ صرف مقامی لوگوں کا سوشل میڈیا یوز کر کے اور ایک وہ تحریک بنا دینا، اور یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو باہر سے لوگ بیٹھ کے بھی استعمال کر کے انفلوئنس کرتے ہیں ممالک میں، آپ اتفاق کرتے ہو؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں جی۔ پاکستان میں بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ 90% تو باہر سے ہی تھا، اس کی ویو جو بھی اٹھی تھی وہ باہر سے اٹھی تھی، اس کے مفادات ضرور ادھر کے لوگوں کے ہوں گے، چند لوگوں کے،
مگر برونی عوامل کا جو بھی کردار ہے پاکستان کی سیاست میں یا دنیا میں کسی جگہ پہ، وہ اسلامک کنٹریز ہیں، وہ یورپ کے اندر ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، وہ دنیا کے باہر کا جو کردار ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ جہاں تک بات کی انہوں نے عرب کی کہ کیوں بات عرب کی انہوں نے کی، میں ان کی تک سوال لے کے اچھا سوری یہ ہے کہ عرب کا اور ہمارا تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ عرب کا قبائلی نظام ہے، ایک قبیلہ ہے، 2 قبیلے ہیں، 4 قبیلے ہیں، مگر ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ یہ چیزیں اس طرح افیکٹ نہیں کر سکتی، ہمارا صوبائی تعصب بہت زیادہ ہے، ہم صوبے میں ڈیوائیڈ ہیں، علاقائی تقسیم اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مذہبی طور پہ ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہ چیزیں جو عرب میں ہوا ہے ادھر ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، سوال یہ تھا کہ انفلوئنس کے تحت عرب میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے، کیمپ لگا لیے، کئی دنوں بیٹھے رہے، لوگوں نے کہا کہ تبدیلی آنے لگی ہے، انقلاب آنے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں آئی، اور جیسا کہ اپنا تنویر کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ابھی چل رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کا انقلاب لایا جائے گا، انقلاب آ جائے گا یا کیا ہوگا؟ نہیں، انقلاب نہیں آ سکتا ادھر، جس طرح کا انقلاب ادھر آیا ادھر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے کہ مقبولیت اور معقولیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مقبولیت وہ ہوتی ہے جو عوام میں ہو، اور مقبولیت وہ ہوتی ہے کسی اور جگہ سے ہوتی ہے۔ جی آپ کیا کہو گی؟ جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ مقبولیت ہمیں بڑی حاصل ہو گئی ہے، تو کیا مقبولیت حاصل ہونا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ معقولیت بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بالکل فرق ہے، ڈیلیورنس، پرفارمنس، ایکچولی میکنگ اے چینج ان دا کنٹری، پروگریسو، سو آئی تھنک دیٹس واٹ مقبولیت شوڈ بی۔ آپ سے سوال یہاں چونکہ آپ نے ایک بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات موجود ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر ٹیری بو ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو نیورو مارکیٹنگ ہے، اذہان پر چھا جانا اور غیر ارادی طور پر فیصلے کروانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی چیز کو پاکستان میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور غلط اور جھوٹی چیز جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ہماری نوجوان نسل اس پر کلک کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ سارا اس میں بہت بڑا کھیل ہے پیسے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے یہ جو ڈیبیٹ کریٹ کی ہے افتخار صاحب، آپ کو آپ کے ادارے کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ وہ اصل ایشو ہے کہ جس سے آج کا نوجوان، بالخصوص آج کا نوجوان انتہائی متاثر ہے، اور اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کیسے جھوٹ کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں کہ خبر کی تصدیق کر لیا کرو، اور یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ پیسے کے چکر میں۔ اگر آرگینک اگر کسی کی مقبولیت ہے، آرگینک، اور کوئی اس میں جھوٹ کا عمل دخل نہیں ہے، پیسے کا عمل دخل نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ گراؤنڈ پہ ہو، وہ ٹی وی چینل پہ ہو، وہ اخبار پہ ہو، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آرگینک نہیں ہے، بریک لے لوں میں؟ لے لیں ضرور۔ حضرات، یہ جو آج کا جو مکالمہ ہے، آج کی جو ڈیبیٹ ہے، شاید اس میں ایسی چیزیں نہ ہوں جس کو آپ وائرل کر سکیں، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے بطور سٹیزن، بطور ووٹر، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں بریک پہ جا رہا ہوں، جائے گا نہیں، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں جس موضوع پہ اب میں ایک سوال اور رکھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا عوام کے بنیادی مسائل اور ان کا حل تجویز کرتا ہے یا محض ایک دوسرے کو برا کہنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کا جو پچھلا سوال تھا کہ مقبولیت اور معقولیت میں کیا فرق ہے، اس میں صرف ایک مختصر جواب کہ مقبولیت نے معقولیت کو ختم کر دیا ہے۔ افسوسناک ہے۔ ہاں افسوسناک ہے، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ نوجوان آپ کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقبولیت نے مقبولیت کو ختم کر دیا۔ نوجوان ہماری ضرورت ہے، یہ ملک ان کا ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کو آگے جانا ہے۔ اگر اس ملک میں سکون ہوگا، حالات اچھے ہوں گے، اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا، یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ آگے چلیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور وہی بات آپ کی جو آپ نے کی ہے کہ تجویز اور حل، بات پھر وہی ہے کہ تجویز اس میں ضرور آتی ہے، اس میں مسائل کی نا نشاندہی ضرور کی جاتی ہے کہ یار یہ مسئلہ چل رہا ہے یا یہ مسئلہ چل رہا ہے، مگر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔
جی سر، حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے مسائل کے حل کے لیے نا، آپ ترقی یافتہ دنیا میں دیکھیں تو بڑے بڑے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے تحت ایک بڑا فورم ہوتا ہے جو اپنے علم، تجربے، اپنے ایکسپیریمنٹ، سب چیزوں کو لے کے مسائل کا حل تجویز کرتا ہے، اور پھر اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی ایک بڑی آپ کو فورس چاہیے ہوتی ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مسائل حل کرنے کا جو فورم ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے. جی تنویر؟ سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو بھی کریٹرز ہیں، کنٹینٹ کریٹرز یا سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، ہم پوائنٹس کو ریز کرتے ہیں، جو بھی ایشوز ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی ان کے مسائل کا حل وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹس میں بیٹھے جو عہدیداران ہیں، گورنمنٹس میں بیٹھے یا سیاسی پارٹیوں نے بھی تجویز کرنی ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آئیں تو پھر اس پہ عمل کریں. ڈیفینیٹلی ان کا بھی حق ہے، اگر وہ پاور میں آتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پوائنٹس ریز ہو رہے ہیں ان پہ غور کریں. ڈیفینیٹلی ان کے اوپر وہ دیکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، آپ کیا کہیں گے سر؟ جی اسی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مسائل کا حل سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، مسائل کا حل ڈبیٹ میں ہی ہے. مسائل اجاگر ضرور کیے جا سکتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایشو کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے مگر اس کے سیاق و سباق بالکل مختلف ہوتے ہیں، مگر جب وہ بات دور تک جاتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ تو کچھ اور تھا، بات نکلی کہیں سے اور چلی کسی اور جگہ. سر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا ایشو جس طرح کہہ رہے ہیں ہمارے دوست تنویر کہ نشاندہی کرتا ہے تو اس نشاندہی کے ساتھ تجویز بھی کر دے، بجائے برا کسی کو کہنے، کسی کو ریڈیول کرنے اور کسی کو کہہ دینا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ذہنی طور پہ وہ فاتر العقل ہے، یہ کہنے کی بجائے اگر وہ تجویز بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا کوئی؟ سر بہت فائدہ ہوگا، مگر ہمارے پاس اتنا ٹائم، لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ تنقید ہو سکتی ہے، تعمیری بات کم ہوتی ہے، مگر ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بہتر بھی ہوں گی. ہم دعا کو بھی ہیں اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا میں بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ ولگر بات نہ کی جائے، جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف جایا جائے، دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے، اصل جو پرابلم ہے اس کے حل کی طرف پرابلم کی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں اب میں جو بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ کسی پرابلم کو انہوں نے ڈسکس کیا ہو. افراد کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور افراد کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہنا آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے سلوشن ہے کہ مقبولیت بھی ہونی چاہیے بٹ آپ کو ریزنیبل بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی چیلنج فیس کرتے ہیں تو ایز اینی پولیٹیکل پارٹی اور ایز اینی پولیٹیکل ورکر آئی شوڈ آلسو بی اے انفلوئنسر آن ون سائڈ بٹ آلسو بی ریزنیبل. فار ایگزامپل آئی ٹیل یو، اف میں اپنے اکاؤنٹ کی بات کروں، آئی ہیو 2.6 ملین فالوورز، ٹھیک ہے، لیکن 2.6 ملین فالوورز، اگر اردو میں بتایا 26 لاکھ فالوور تھے، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں، نہیں ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. جب آپ لاہور کے اندر یا ٹکٹس کو دیکھتے ہو تو وہ ٹکٹ میں وہ ٹکٹ ہم کس کو الاٹ کرتے ہیں؟ جو پاپولر آن دا گراس روٹ لیول ہے. تو یہ آپ ڈفرینسیشن کریں کہ ایک انفلوئنسر از ناٹ دا سیم ایز دا ووٹس. سو دس از دا ڈفرینسیشن وی نیڈ ٹو میک. لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم مقبول بھی ہوں، ہم انفلوئنسر بھی ہوں اور ہم ریزنیبل بھی اس کو اس لیول پہ بھی لے کے چلیں. سو دیٹ از ویئر وی شوڈ گو. کیسے صاحب یہ تو مطلب ہے 26 لاکھ، میرا خیال ہے خود بات، اس کو 1 لاکھ ووٹ نہ ملے اگر یہ لڑے. نہیں، انہوں نے بالکل بات درست کر دی ہے. یہ بالکل جینوئن بات ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ریئلٹی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور سوشل میڈیا امپیکٹ تو کرتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. سر اس امپیکٹ کو ہماری پارٹی ہم اس امپیکٹ کو پازیٹیو چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو روزگار ملے، جی بالکل، لوگوں کو اچھی رہائش ملے، لوگوں کو اچھا ایک ماحول ملے، لوگوں کو اچھے اسکول ملیں، اچھے ہاسپٹل ملیں. یہ چیزیں تو میں نہیں دیکھتا کوئی ڈسکس کرتا ہے. 8 سال پہلے ہماری پارٹی نے، جماعت اسلامی نے، اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا تھا کہ ہمارا سوشل میڈیا اس طرح چلے گا، اور الحمدللہ کوئی بندہ نہ تو گالی گلوچ کرتا ہے، نہ کسی کی تضحیق کرتا ہے، نہ کسی پر تانے مارتا ہے. کوئی ایشو ہو اس پر بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ ایک اور ڈیبیٹ میں کافی سال پہلے یہ کہا تھا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، چارٹر آف اکانومی ہو، تو چارٹر آف سوشل میڈیا بھی کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو کہ اپنے کارکن کو سکھائیں کہ وہ کس حد میں. میرا خیال ہے کہ آپ کے جو رہنما تھے وہ منور حسن صاحب ہوں گے، قاضی حسین احمد صاحب ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے. سراج الحق صاحب بھی تو آپ کو کافی سمجھا رہے ہوں گے، سکھا رہے ہوں گے. جی حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ محترمہ نے بتایا کہ ان کے فالورز 26 لاکھ ہیں، لیکن اگر آپ لاہور کے
الیکشن کے بعد پورے جو این ایز کے امیدوار جیتیں گے ان سب کے ووٹ شمار کریں تو وہ بھی 26 لاکھ نہیں ہوں. یہی پوائنٹ ہے حافظ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں. میں تو بعض کا ٹھہرا, مجھے اعتراض نہیں ہے, میں کہتا ہوں پازیٹیوٹی آئے اس میں. جی بالکل. یعنی مجھے وہ بتائیں کہ شہر کو خوبصورت کیسے کرنا ہے, اور وہ ڈس ایگری کریں حکمرانوں سے کہ حکمران غلط ہیں, یہ شہر کو تباہ کرنے میں کر رہے ہیں, اور بتائیں کہ پھر کیسے درست کیا جائے. حضرت کمیونیکیشن کے, یہ تو کمیونیکیشن کا ٹول ہے آپ کے پاس, سوشل میڈیا جتنا بھی ہے سولوشن کا ٹول نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا شروع کریں. ایک اس میں سے جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نکل جائے, کسی کے کردار کشی کا خاتمہ ہو. آپ دوسروں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو اس سے سنجیدگی ہونی چاہیے. جو خبر آپ دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے, کریکٹ ہونی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں اگر آپ پیدا کریں پھر سنجیدگی ہونی چاہیے. سیریسنیس جب آپ کے اندر نہیں ہے سوسائٹی میں تو اس کے ذریعے سے مسائل بڑے ختم نہیں ہوں گے. میاں فیصل آپ کیا کہتے ہو؟ جی بالکل یہی بات ہے, اور میں حضرت کی بات کے ساتھ اتفاق بھی کرتا ہوں, اور بالکل موسٹلی اس میں منفی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. اور اسی بات کو میں ایک چھوٹی سی تاکہ مختصر بات کر جاؤں, پچھلے دنوں نا کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے ایک موٹیویشنل سپیکر تھے, ان کی کچھ پکچرز مطلب وہ بنیان انہوں نے پہنی ہوئی تھی, جو روایتی لباس ہوتے ہیں ہمارے بزرگ گھروں میں پہنتے تھے, وہی لباس میں ان کی پکچرز نا وائرل ہو گئی تھی. تو وہ ایک پروپیگنڈا بن گیا کہ جی ان کی, حتیٰ کہ ان کے گھر کی پکچرز تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے نا اس کی صفائی میں ایک ویڈیو بنائی تھی. پھر انہی کا یہ ایک جواب تھا کہ یار میری جو منفی پکچرز تھی نا, جو منفی پروپیگنڈا کیا گیا, وہ ہر بندے کے پاس پہنچا, اور جو میں نے اس کی صفائی میں ویڈیو بنائی اس کا مجھے آج تک کسی نے فون نہیں کر کے کہا بس یہ یار آپ نے مطلب وہ بات بالکل ٹھیک کی تھی. وہ تو فیصل یہ بھی تو سوسائٹی میں جو معاملہ ہے اس کو سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کیوں ان لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے جو نیگیٹیوٹی. اصل بات یہی ہے نا سر, میں یقین نہیں رکھتا. جی جی بالکل بالکل. فضلات میں جا رہا ہوں ایک بریک پر, اور بریک سے واپس آ کے ہم لیں گے ان نوجوان خواتین حضرات سے جو ہال میں بیٹھے ہیں سوال. ویلکم بیک خواتین حضرات. اور اب میں جو دوست بیٹھے ہیں ہال میں, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, ان سے میں سوالات لوں گا. چلیں شروع کرتے ہیں. جی آپ. میرا سوال یہ ہے کہ طلبہ یونین پہ پابندی ہے, اگر میں سیاسی کارکن یا سیاسی ورکر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا لاحِ عمل لینا پڑے گا؟ قدی صاحب میں آپ کے سوال کا جواب چاہوں گا جماعت اسلامی کے یہاں پہ جو نمائندے ہیں, بیکاز یہ جو سوال ہے زیادہ تر ان سے متعلق ہے. جی دیکھیں, طلبہ یونین پر پابندی ہے جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے طلبہ کے ساتھ. طلبہ تنظیموں پر پابندی نہیں ہے. آپ کسی طلبہ تنظیم کو جوائن کریں. میں نے اسکول میں اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا تھا, وہ اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لے, اور آج میں یہاں پہ ہوں, اور 3500 سے زائد تعلیمی اداروں میں وہ موجود ہے. اس کو دعوت دے رہے میں اپنا بتا رہا ہوں. باقی طلبہ تنظیموں میں جس سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں, جس کے نظریے سے جس کو افیکٹو سمجھتے ہیں, اس کو ضرور جوائن کریں. سر سوال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ نوجوان جو ہیں, جب ان کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا اپنے آپ کو گرو کرنے کا, سیاسی طور پہ شعور حاصل کرنے کا, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, تو کیا تنظیموں کو بحال کرنا چاہیے؟ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے, ان میں سے میجورٹی وہ ہے کہ جو طلبہ تنظیموں سے یا طلبہ یونین سے آئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ خود ایک ینگسٹر ہیں, اور مطلب 27-28 سال ان کی ایج ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جی یہ بالکل جیسے آپ کے ساتھ آگے مل جائیں. نہیں مطلب منشور دیکھیں, جس پارٹی کا ان کو بہتر لگتا ہے ادھر جائیں. بالکل. جی آپ کیا طلبہ تنظیموں کی بحالی کی حمایت کرتی ہیں؟ بالکل میں بحالی کی حمایت کرتی ہوں. قائد اعظم نے جس طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انوالو کیا تو پاکسان کے بننے میں بھی اس کا بہت ہاتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتی چلوں کہ مسلم لیگ نون نے MS-F کو ری لانچ کیا ہے ٹورڈز پروگریسو پاکستان. آپ ان کو دعوت دے رہی ہو کہ بالکل میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ MS-F اسٹوڈنٹ کے اندر وہ مجھے لگتا ہے کویسچن میرے سے پوچھ رہے تھے. اچھا آپ محسن جو ہے پیپلز پارٹی نے یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کی بحالی کی کوشش کی, کیا ہوا, کر نہیں پائے؟ جی کوشش بھی کی تھی, اور سندھ کے لیول پہ ہم نے کیا بھی ہے کافی کام. پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کو آگے بھی لے کے آئے ہیں, ان کو آپ حمایت کرتے ہیں, ہم حمایت بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنے بھائی کو دعوت بھی دیتے ہیں, چونکہ جتنی بھی بڑا مشکل میں پھنسا رہے ہیں. جماعت اسلامی دعوت دے رہی ہے, موقع مل رہا ہے, دعوت دے رہی ہے, پیپلز پارٹی دعوت دے رہی ہے. جی محسن تنویر آپ بھی دعوت دیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں نا تو مختوم جاوید ہاشمی اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے نام آئے ہیں وہ لوگ بیسکلی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر کے مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں. تو آئی گیس کہ پاکستان میں
جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی ذیلی اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں ان کے اوپر جو بین ہے اس کو اپلفٹ کیا جائے اور ان کو پراپر پالیٹکس میں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے. جی آپ. میرا سوال یہ کہ سوشل میڈیا پہ تو اگر مقبولیت ہوتی ہے جس طرح آپ لوگوں کی، لیکن جو یو سی لیول ہے اور وارڈ لیول ہے، کیا اس کے اوپر جو تنظیم سازی کی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے، تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اتنی تنظیم مکمل ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے سکیں گے؟ بڑی تشریف کے سوال یہ ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بہت ڈیبیٹ کرتا. ان کا سوال ہے کہ سیاسی پارٹیاں کیا یونین کونسل کی لیول کے اوپر آرگنائز ہیں؟ کیا انہوں نے وہاں پہ اس سطح پہ اپنی ممبرشپ کی ہے؟ یہ ہے سوال. ہماری پارٹی کی تو بالکل یو سی وارڈ لیول تک اس پہ ہر 5 سال کے بعد پورے ملک پہ رکنیت سازی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر یو سی سے لے کے مرکز تک ساری تنظیم سازی ہوتی ہے. جماعت اسلامی کا ڈھانچہ میرا خیال ہے سب سے پرانا ہے، مضبوط ہے اور موجود ہے. اس میں اضافہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر یوتھ کو آگے لے کے آئیں. آپ جی یو سی لیول پہ سیاسی جماعتوں کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اسٹرکچر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں کریڈٹ پیش کرتی ہوں کہ ہماری چیف آرگنائزر نے آتے ساتھ یوتھ کی لیڈرشپ کو تعینات کیا اور ہمیں یہ گولز دیے کہ آپ نے یو سی وارڈ بلاک لیول تک کی تنظیم کمپلیٹ کرنی ہے. اور میں نے انڈیویجولی ان لوگوں کو بلا کے ان سے انٹرویوز کر کے اور ان کو ینگسٹرس کو جو میں آپ کو بات کر رہی تھی آن گراؤنڈ امپاور کیا ہے. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. ہم بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور اب چونکہ ذیلی ونگ ہے پی وائی ہمارا جو ونگ ہے، ہم یو سی لیول پہ کام کر رہے ہیں. ابھی یہ NA-127 کا الیکشن چل رہا ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو یو سی لیول پہ لے کے گئے ہیں اور انہی سے ہی کام لے رہے ہیں، انہی سے ہی ہم پولنگ ایجنٹس لیں گے. کیونکہ ینگ لاڈ کو جب تک آپ مین اسٹریم میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کو سپیس نہیں دیں گے آپ پولیٹیکل پارٹی. جی اپنا تنویر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو میری پولیٹیکل پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ سب سے زیادہ نیو ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں کوئی 3 سے 4 منتھ ہوئے ہیں. تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جتنے بھی ہمارے یو سی لیول پہ وارڈ لیول پہ محنت ہونی چاہیے. اور ہم چونکہ ابھی نیو ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کیونکہ فائدہ تو اسی کا ہی ہے نا، اگر ہم گراس روٹ لیول پہ کام نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں ریکگنائز کیسے کریں گے؟ جب وہ ریکگنائز نہیں کریں گے تو وہ ووٹ نہیں دیں گے. تھینک یو. جی سر آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا نام؟ السلام علیکم سر، مائی نیم از حسن گل، آئی ڈیڈ ماسٹرز ان میڈیا اینڈ کمیونیکیشن. واٹ از یور کوسچن سر؟ یونیورسٹی. سر طلباء کی سیاست کی بات کی جاتی ہے، جب طلباء سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. سر وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہاؤ دس اریسٹ کلچر کوڈ ویکن پولیٹیکل اسٹرکچر ان پاکستان؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ اگر سیاست میں آتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک جی، میرا یہ خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہے، اور طلبہ تنظیموں کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے لیے کوئی اسپیسیفک ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں اور اس کے آپ کے کیس کو پوری طرح لڑیں گے اور انشاءاللہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. نیکسٹ آپ کا سوال. میرا نام ہے شوکت علی، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مارشل آرٹس میں بلیک بیلٹ ہوں. اوہ مائی گاڈ، مارشل آرٹس میں تو بلیک بیلٹ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں کس کو ووٹ کاسٹ کروں؟ آپ اس کو ووٹ دیں جس کو آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں؟ جی جی. آپ کا نام؟ رجو کا. جی سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ تمام تنظیموں سے اور یہ تمام لیڈران سے ہے کہ جب یوتھ کی بات ہو رہی ہے، کیا یوتھ کی فیسوں کے لیے کوئی ان کی طرف سے کرائیٹیریا بنایا گیا ہے؟ آئے روز پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فیسیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو ایک تو پہلے وہاں پہ تنظیمیں بین ہو گئی ہیں جو کہ اس چیز کو کنٹرول کرتی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی میکنزم بنایا ہے ان کے لیے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. آپ کے منشور آنے والے ہیں اور سوال ہے تعلیم کے سے متعلق، کیا جو بڑھتی ہوئی فیسیں ہیں جو غریبوں کو تعلیم سے بالکل دور کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک آدمی ادھر سے جواب دے دے، ایک ادھر سے جواب دے دے. ہمارا جو منشور ہے اس میں پورا ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اسکالرشپس کی بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کے جو مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں ان کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی ہے. اس کا مطلب فیسوں سے کمی کریں گے اور نوجوانوں کی طلبہ کی جو سہولتیں ہیں اس میں اضافہ کریں گے. اسکالرشپ کام آپ بتائیے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 200 یونٹ فری دیں گے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا؟ وہ بھی ہے، اور یوتھ کے لیے لیپ ٹاپس وغیرہ. اور ہم نے ہمارا جو مینیفیسٹو آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر تحصیل لیول پہ ہم نے یونیورسٹیوں کو بنانا ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ
اسٹوڈنٹس کو ہوگا. جی آپ پر بالکل یوتھ کی ایجوکیشن میں چاہے اسکالرشپس پرووائڈ کرنی ہو, فیسز کو ریڈیوس ہونا ہو, یہ بالکل آنے والے یوتھ کے مینیفیسٹو کا پارٹ ہے. اور آئی تھنک یہ سب سے بڑا کنسرن ہے, بیکاز میں بھی سوشل میڈیا پہ جب بھی کویشچن پوچھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں ایکسپینسو ایجوکیشن اینڈ ان امپلائمنٹ. جی محسن, چیئرمین صاحب نے جو مینیفیسٹو دیا اس میں سب سے پہلے ہم نے فوکس کیا یوتھ کو, یوتھ کارڈ بنے گا ان کا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو غریب ہیں, کاشتکار ہیں, یہ چھوٹا مزدور طبقہ ہے, اس کا کارڈ ہوگا. چونکہ پرابلم ایجوکیشن کا ادھر ہی آ رہا ہے جدھر بندے کا اپنا ذاتی معاملات جو ہیں, جن کے مزدوری کرتا ہے, غریب آدمی ہے, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن دے سکے. اسی یوتھ کارڈ جو ہوگا, جو مزدور کارڈ ہوگا, اسی بیس پہ بچوں کی ایجوکیشن بھی فری ہوگی. جی آپ. السلام علیکم سر, میرا نام مقدس خان ہے. سر سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپینز الیکشن پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے, تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے. بہت پازیٹیو اور بہت نیگیٹو دونوں اثر پڑ سکتے ہیں. خواتین حضرات, آپ نے آج کی ڈیبیٹ سنی. سیاسی کارکنوں کی محنت اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کی محنت کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے, اور اگر یہ فرق نہیں ہوگا تو سیاسی کارکن کیا جدوجہد کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میرے ساتھ آج اس ڈیبیٹ میں شامل تھیں ہنا پرویز بٹ, کیسر شریف, محسن ولی, حافظ غضنفر عزیز, تنویر حسین عباس, میاں فیصل محمود. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی, اور میں ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سوالات کیے, اور نہ جانے یہ جوابوں سے مطمئن ہیں یا نہیں, لیکن سوال کرنا ضروری ہے. مکالمہ جاری رہنا چاہیے, مکالمے کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اب میرا اور آپ کا مکالمہ یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ نے جانا ہے پولنگ اسٹیشن پہ, پرچی لینی ہے, اپنی مرضی کے آدمی کو اسٹیمپ کرنا ہے, اور پھر ڈبے میں ڈال کے آرام سے گھر چلے جانا ہے, اور یہی آپ کا فرض ہے. تب ہی ہم آگے جائیں گے. باقی جو باتیں ہیں وہ افسانے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت نہیں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.